अस्सलामुअलैकुम। आफाक फ़ारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान ही है और इकॉनमी पहले है, जिसके लिए आज ज़फ़र नाम है, आरिफ हबीब सॉरी, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इकॉनमिस्ट भी हैं, वो कह रहे थे कि पहला इशू तो ये है कि इसे मौत से कैसे बचाना है। उनके साथ कई इकॉनमिस्ट थे पाकिस्तान के बड़े नामवर, जो सरकार पाकिस्तान के साथ भी काम करते रहे। सबके चेहरे पे मायूसी, बातों में डिसअपॉइंटमेंट, और जो तफक्कुरात थे वो ग्राउंड पे कहीं नहीं नज़र आते। आपको याद होगा कि इन प्रोग्रामों में बता दिया था कि IMF एक चार्ट बनाकर थमा गया है, अभी कोई अप्रूवल नहीं हुआ, और अप्रूवल एग्जीक्यूटिव बोर्ड दे देता है हमेशा से। हर जगह पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट हो, कि पहले कैबिनेट होती है, वो अप्रूवल देती है, और इन्होंने शर्तों पर जो वो लगा कर गए हैं उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो उनकी जो मीटिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मैंने नोट किया है, वो एंड ऑफ द मंथ होती है। तो फरवरी एंड पर अप्रूवल होगा या कोई और नई शराइत उसमें आएंगी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, उसके बाद मार्च में कहीं जाकर। मगर साथ में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इकॉनमी को जो वॉच करती हैं, मोडीज जैसी, वो कहते हैं कि जी हालात बहुत संगीन हैं, कि जो एक्सटर्नल कर्ज है उसका दबाव बहुत खौफनाक है और तशवीशनाक सूरत हाल है, और साथ में कि ये IMF का मुआहदा हो भी जाए, जो आने वाले दिनों में पैसे चाहिए जितने हैं उसकी कोई उम्मीद नहीं नज़र आती कि जितने चाहिए आने वाले एक साल के अंदर। तो फिर एक इकॉनमिस्ट कह रहे थे कि $5,000 अरब रुपए जब साल का आपको कर्ज की मद में देना हो तो इकॉनमी कैसे चलेगी। और फिर सोशो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इंसाफ कानून की जो अपने मसाइल है। दर्जनों बार यहाँ बताया गया है कि जब तक पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होता, आपकी अदालतें इंसाफ ना करती हों, कानून की बालादस्ती ना हो, तो कोई इकॉनमी आगे नहीं बढ़ती। और ये सब ख्वाब परेशान है या अहमकों में, जो कहते हैं ना कि अहमक जन्नत में रहने वाली बात है। तो ये ख्वाब रोज़ आपको दिखाए जा रहे हैं और रोज़ बताए जा रहे हैं, और हालात तेज़ी से ख़राब होते चले जा रहे हैं। आने वाले दिन क्या लेकर आएंगे ये तो वक्त बताएगा, मगर कहने वाले ये कहते हैं कि बड़ा अनरेस्ट होगा। अब और क्या अनरेस्ट होगा। इस खत्ते की पूरी एक तारीख़ है कि अपने हुकूक़ के लिए तो ये कभी निकले ही नहीं। आज फ्रांस में मैं देख रहा था कि वो पेंशन रिफॉर्म के चक्कर में वो पूरे मुल्क में लोग निकल आए हैं कि एक बड़ा हंगामा बपा है, और फ्रांसीसी इस मामले में तारीख़ी तौर पर सबसे आगे रहे हैं, चाहे वो इनकलाब फ्रांस हो। एक लंबी कहानी है। खैर, तो दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। बज़ाहिर मरियम की तकारीर से भी अभी लग रहा है कि वो ज़हनी तौर पर तो तैयार हो चुकी हैं। हाई कोर्ट लाहौर का फैसला भी आ चुका है कि जी इंतखाबात तो कराने होंगे। और कहने वाले कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि जी हुजूर मैं तो तैयार हूँ, पैराफर्नालिया पूरा तो दे ना। जब डिफेंस मिनिस्ट्री जो कहती है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और फाइनेंस कहती है पैसे ही नहीं है, तो आप प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं हम इंतखाबात करवा देंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, इलेक्शन अभी होंगे नहीं होंगे, एक तवील बहस है। और मरियम के बकौल कि जनाब हम तो मैदान में आ गए हैं, तुम छुपे हुए हो बंकर में बनी गाला के। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि इनके पास अब कोई बयानिया नहीं है, और उनके अपने शौहर सफदर ने, कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो कहा है वो तो कमाल ही कर दिया कि बयानिया तो दफन हो गया जिस दिन एक्सटेंशन के लिए साइन किए थे। और नवाज शरीफ को मालूम करना चाहिए कि वो कौन था जिसने ये मशवरा दिया था, एडवाइस की थी। अब रोने पीटने से क्या होता है, अपनी सफ़ों से लोगों को निकलवा के कहला के कथारसिस करवाना, लोगों को मुतमईन करना। नया बयानिया यह है कि इमरान की चोरियां खोलो, उन पर इल्ज़ामात लगाओ, उन्हें गालियां दो, उन्हें शोर मचाओ पूरी तकरीर में।
اس طرح کی باتیں کرو، تالیاں بجواؤ، گھر چلی جاؤ، پھر آخر میں عمران خان کی طرح ہی حلف لے اور ساتھ کھڑے ہو گے، اور وہ جو بچوں والی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہی کہ وہ لاڈلا سب کچھ تباہ کر گیا، اور سلیکٹ کمیٹی ختم ہو گئی، سلیکٹر گھر چلے گئے، اور وہ بھی دونوں کان پکڑ کر گئے، اور کان پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر آنے والا جانے والے کو الزام دیتا ہے، یہ ایک تاریخ ہے ہماری، ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، 1 سال ہو گیا ان کو آئے ہوئے، اور سب متفقہ طور پہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے اکتوبر سے لے کر فیبرری تک جو کیا اس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ جو بچا تھا محترم وہ لٹانے کے لیے آئے تھے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، رشتہ داری، تعلق داری۔ اچھا، ان حالات میں کہ اپنے گھر میں ان کے حالات یہ ہیں کہ آج ایک دوست بتا رہے تھے کہ شہباز شریف وہ باب پاکستان سم تھنگ کوئی پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کرپشن بڑی ہوئی ہے اور یہ وہ، تو وہاں جانے کے لیے پروٹوکول لگا ہوا تھا، سڑکیں بند تھیں، تو کسی نے پولیس والے سے پوچھا کہ کیا ہے، کیوں بند ہے؟ تو کہنا وہ شوباز آ رہا ہے، کہنا بڑی بیداری، بڑی نفرت سے۔ اچھا، جس آدمی نے بتایا کہ وہ پی ٹی آئی سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ آفاق فاروقی، نے کہا کہ اب اندرون شہر جو کبھی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوتا تھا وہ بھی چینج ہو چکا ہے، اور خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ خان صاحب جو 5 ماہ ہو گئے، شاید 4 ماہ گھر سے ہی باہر نہیں نکلے ہیں، اور کسی عدالت جانے کو تیار نہیں ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ چلا جاتا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ ان کے گھر کا ہے۔ جو آدمی ملکی قانونی نہ مانتا ہو، اس کے قواعد و ضوابط ہی تسلیم نہ کرتا ہو کہ اس نے میڈیکل لیگل سرجن سے اپنا کوئی علاج نہیں کروایا، کوئی رپورٹ نہیں تیار کی، پورے ملک کے لوگوں کے لیے وہ روا ہے، مگر خان صاحب اپنا علاج خود کریں گے، اپنی میڈیکل رپورٹ خود بنائیں گے، سارے فیصلے خود کریں گے، کیونکہ ریاست مدینہ آپ کے لیے بنائی جائے گی۔ خان صاحب اس سے مبرہ ہے، اور اس صورتحال میں جو سوچ لیں کہ الیکشن ہوں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا، مگر یہ بھی طے ہے کہ انسانی تاریخ کی پہلی پارلیمنٹ ہے کہ جس میں اپوزیشن ہی نہیں ہے، اور پارلیمنٹ چلی جا رہی ہے، فیصلے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور وہ فیصلے عدالتوں میں چیلنج ہو رہے ہیں، نیب کا قانون بھی چیلنج ہو گیا ہے، اور لمبی کہانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ بیسکلی دیکھا جائے تو جوڈیشل کو ہو چکا ہے، یہ سارے مسائل، معاملات، ان کے فیصلے سب عدالتیں کر رہی ہیں اب، اور یہ سیاستدان ایک پپٹ کی طرح ایک دوسرے کی دشمنی میں روز عدالت چڑھے ہوتے ہیں، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کوئی سپریم کورٹ میں، کوئی لاہور ہائی کورٹ میں، کوئی سندھ ہائی کورٹ میں، ایک غدر بھوت مچا ہوا ہے، اور سب متفق ہیں کہ مطلب جتنے بھی ذہین، سمجھدار، باشعور لوگ ہیں، سب کا کہنا ہے کہ الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ الیکشن تو کرانے پڑیں گے، مگر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا اس کی پیشن گوئی درجنوں بار یہاں کی جا چکی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یقین رکھیں معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے، کہ جب ادارے ٹوٹے ہوئے ہوں، بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھول نہ جائیں، ادارے ٹوٹے ہوئے ہوں، کرپٹڈ ہوں مکمل طور پر، اور فرد چور ہو جائے، ساکت بھی ہو جائیں ادارے، منجمد بھی ہوں اور باعث بھی ہوں، وہاں کوئی تبدیلی اور کسی تبدیلی کا خواب ممکن نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ تو سن لیا نا کہ باجوہ صاحب نے جو سب انکشافات کیے ہیں کہ عمران اگر رہ جاتے تو ملک نہیں چل سکتا تھا، ملک ختم ہو جاتا، اور جو ساری باتیں کی ہیں۔ پھر شوکت ترین کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا کہ جو آدمی بینک نہیں چلا سکتا تھا اپنا، ان کا سیڈل بینک تھا، پتہ نہیں اب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، مگر بہت نیچے چلا گیا تھا، بند ہی ہو گیا ہوگا، سلک میں بینک کے نام سے جو میں نے سنا ہے، کہ ان کو اکانومسٹ وزیر خزانہ بنا رہے تھے، جنہوں نے شرط رکھی پہلے میرے کیس ختم کروائے، تو فیض حمید سے کہا گیا عدالت سے کہو بھائی کیس ختم کریں، تو اب شوکت ترین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ختم کرنے کو تھوڑی کہا تھا، میں تو کہا تھا میرا کیس چلوا دیں، مطلب وہ کیس چلواتا تھا۔ اب شوکت عزیز صدیقی جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے بیان حلفی کی روشنی میں اس بات کو سوچیں، جو شوکت ترین تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ وہ کیس چلواتا تھا، تو وہ ٹھیک کہتا ہے شوکت صدیقی
کہ وہ میرے پاس آیا اور کہتا تھا کہ تم نے نواز شریف کو سزا دینی ہے، ان الیکشن میں حصہ نہیں لینے دینا ہے، اور ورنہ ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا. اس نے نہیں مارا تو وہ جج نہیں رہا. فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس آیا آپ سب دیکھ لیں. یہ عدالتیں دن میں جو کرپشن کرتی ہیں رات کو اس کی قیمت پہ کرتی ہیں، پیچھے سے سننا پڑتا ہے. تو جب ریاست میں عدالتوں کا یہ کردار ہو، اور ریاست جسے کہتے ہیں فوج، ہمارے یہاں تو فوج ہی ریاست تصور ہوتی ہے، وہ اپنے منہ سے مانتی ہو کہ ہم نے کیسے پروجیکٹ لگایا، کیسے اس نے برباد کیا، اور وہ سب آرام سے گھوم رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں اور تب بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے برباد کیا، کیسے اسے لوٹا، کیسے ختم کیا. انہیں آنر دیا جا رہا ہے، ان کا نام عزت سے لیا جا رہا ہے. یہ کسی مہذب معاشرے میں ممکن تھا؟ یا ممکن نظر آتا ہے آپ کو کہیں کہ ایسا ہو سکے؟ اچھا، تضادات کا عالم یہ ہے کہ جن دوست نے آج شہباز شریف کا واقعہ سنایا وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ڈیفنس لاہور میں ایک ٹم ہارٹن کھلا ہے. یہ کینیڈین ایک کافی شاپ ہے، جیسے امریکہ میں ڈنکن ڈونٹ ہے، اسٹار بکس ہے. تو ڈنکن ڈونٹ اور ٹم ہارٹن ایک لیول کے آپ کہہ لیں کہ کینیڈا میں ٹم ہارٹن زیادہ ہوتے ہیں، امریکہ میں ایسٹ سائڈ پر ڈنکن ڈونٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ اس کی ایک چین کھلی ہے لاہور میں ڈیفنس میں. تو سڑکیں بند تھیں اطراف کی، دونوں طرف سے آنے جانے کے راستے، اور لوگ پہنچ نہیں پا رہے تھے ٹم ہارٹن تک. تو مجھ سے پوچھے تھے کہ ٹم ہارٹن بھی پیسے لیتا ہوگا. میں کہ یقیناً لیتا ہے، چین ہے وہ، ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے. اور پھر چین کا سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں وہ انہی کی مینوفیکچر جو ہوں گی وہی آپ نے لے کر بیچنی ہے. تو امپورٹ ہوں گے نا سب کچھ. کس ملک میں؟ جہاں پر ضروریات زندگی سے لے کر جان بچانے والی جو میڈیسن ہے ان کا را میٹیریل سڑ گیا کنٹینرز کے ساتھ پورٹ پر. پیسے نہیں تھے، ڈالر نہیں تھے، اور وہ چھڑا نہیں سکے. اور آنے والے دنوں میں کہتے ہیں کہ میڈیسن کا جو بحران آنے والا ہے، اللہ مال حفیظ. اور آج بھی بینکوں کے پاس ڈالر نہیں ہے. ایل سی گو کے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے مگر جب ڈالر ہی نہیں ہے. اور جو بینک میں بتائے جا رہے ہیں 2.9 لوگ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، 2.2 کے قریب ہے. اور ابھی اگر جو رہا سا ہے اگر دینا شروع کر دیں تو بالکل کنگال ہونے کا اعلان کرنا پڑے گا، جو صاف نظر آتا ہے کہ کنگال ہوں گے. اس روشنی میں سوچئے کہ آنے والے دن کیا ہیں اور کیا تضادات ہیں. ایک اور عام لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ سیر اور آدھا سیر، کلو اور آدھا کلو کر کے آٹا خرید رہے ہیں. سوچ کے گھبراہٹ شروع ہو جاتی، لفظ منہ سے نہیں نکلتے. اس پر ایک صاحب نے پوسٹ بھیجی کہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، وہاں 40 روپے کلو آٹا ہے، 35 روپے. ٹماٹر بھی 40 روپے کلو ہیں، پیاز بھی 25 روپے کلو ہے. وہ پاکستان میں مرج ہونے کے لیے بے قرار ہے، جہاں آٹا 200 روپے کا ہونے والا ہے، 150 160 اور 165 کا اس وقت بک رہا ہے. پیاز 270 روپے کلو ہے. وہ بے قرار ہے یہاں آنے کے لیے. کاش ان بیچاروں کو کوئی سمجھا سکے. اب تو ایک میتھ ہے یہ. وہ یاسین ملک جو تہاڑ جیل میں بند پڑے ہیں برسوں سے، آج سے 25-30 سال پہلے آئے تھے. وہ مجھ سے کہتے تھے ان دونوں ملکوں کی ایجنسیوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، کاش یہ دونوں ملک باہر نکل جائیں تو ہم سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں. ایک لمبی تفصیل ہے یہ بھی کہ ایران میں OIC کانفرنس ہوئی ارلی 90s میں. تو OIC نے انڈیپینڈنٹ کشمیر کی قرارداد کہیں منظور کر لی. تو ہمارا سفیر کھڑا ہو گیا غصے سے کہ یہ کیا آپ حرکت کر رہے ہیں، آپ ہمارے درمیان اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، آپ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں. پھر اس پر ایک کشمیری لیڈر نے ہی، یاسین ملک نے نام لیے دیتا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک موقع پہ انڈیا مان گیا تھا کہ جائیں پاکستان کو راضی کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ہمیں نقصان نہیں پہنچتا ہے، ہماری شرائط طے ہو جاتی ہیں تو انڈیپینڈنٹ کشمیر بن جائے. تو آغا شاہی ہوا کرتے تھے سیکرٹری خارجہ بقول یاسین ملک کے. تو جب ان کے پاس ڈیلیگیشن گیا، کچھ لندن کے لوگ تھے، کچھ نیو یارک کے بھی تھے، کچھ مقبوضہ وادی کے لوگ تھے کہ جناب یہ انڈیا نے ہم سے رضامندی کا اظہار کیا. تو ان کا پاگل ہو گیا، ہمیں تم پر اعتبار ہی نہیں ہے، ہمیں کشمیریوں پہ اعتبار نہیں ہے. تو یہ لڑائی کچھ اور ہے.
ان کو خواب کچھ اور دکھائے جاتے ہیں. آج بتا رہے تھے کہ ایک نیا فلیگ آپریشن کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی انڈیا کی پکڑی ہے کہ فلانے دن یہ ہوگا، فلانی 14 ویلنٹائن ڈے والے دن، اور دھماکے ہوں گے اور پاکستان پہ الزام لگ جائے گا. گھر میں دانے نہیں ہیں، وہاں کی فکریں لگی ہوئی ہیں، وہاں کی باتیں کیے جا رہے ہیں. اب تو اکانومی بھی کھل کے کہنے لگے ہیں ڈیفینس بجٹ کٹ کرنا پڑے گا، نہیں کیا تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اور جو آلریڈی مسائلوں کی ایک وہ پوری داستان عمر یار کی زنبیل کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ 5,000 ارب جب آپ نے قرض کی قسطیں دینی ہوں اور موڈیز یہ کہتا ہو کہ آپ کے مسائل بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہوں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے جب تک یہ سوشو پولیٹیکل انریسٹ ہے، اور کوئی نئی حکمت عملی نہیں آتی، جب تک سب سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے، کسی تبدیلی کا کوئی خواب آپ جو دیکھتے ہیں وہ حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے؟ یہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے؟ اور یہ کیا یہ سیاست کو مقدس پیشہ تصور کر کے ایک مقدس فریضہ سمجھ کے آپ کی میری خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہ قصے ہوئے کہانیاں کھول کے تو دیکھیں، پڑھ کے تو دیکھیں، ان سے مل کے تو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ملک کی خزانہ ختم ہے. اور شہباز شریف ٹرکی میں جو زلزلہ آیا ہے اس کی مدد کے حوالے سے فرنٹ پیج پہ اخباروں پہ لائن سے اشتہاروں کی ایک وہ لگا دی ہے، کروڑوں روپے لگے اپنی تصویر ٹھوسنے کے لیے. ٹیلی ویژن بھر دیے اس نے اشتہاروں سے. کین یو بلیو اٹ؟ کوئی سمجھدار، کوئی حساس، کوئی سیاستدان جسے ملک سے اپنے لوگوں سے پیار ہو وہ یہ حرکت کر سکتا ہے؟ یا وہ جو ایک بنکر میں چھپا بیٹھا ہے کہ یہ سب چور ہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ وہ کسی کے حق میں عدالتی فیصلوں کو تسلیم کرتا ہے، صرف وہ فیصلہ اسے قبول ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے، جسے صرف الیکشن چاہیے، جس سے کوئی مطلب نہیں ہے اکانومی ختم ہو گئی ہے، لوٹ گئی ہے، برباد ہو گئے ہیں لوگ، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کیونکہ وہ فل پیٹ روٹی کھاتا ہے. اور اس کے ساتھ کے سارے لوگ فل پیٹ کھاتے ہیں، اس کے مخالفین بھی، اس کے حمایتی بھی، اور جو باہر اس نے جمع کیے ہیں ان کے لیے اس نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ اگر ٹکٹ لینا ہے تو انہیں روٹی پراپر کھلاؤ. وہ حلوے پوری کھا رہے ہیں، وہ کیوں جائیں گے اٹھ کے اس غربت کے عالم میں؟ ان کے تو عیش لگے ہوئے ہیں کہ گھر کا آٹا بھی بچ رہا ہے، گھی بھی بچ رہا ہے، تیل چینی بھی بچ رہی ہے، اور اتنے مزے کے کھانے کہاں ملتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے جو 1.5 لاکھ روپے تک کماتے ہیں، لاکھ سے اوپر، کہ ان کے گھر میں 5 سال سے فروٹ نہیں آیا، تو ان کے گھر میں حلوہ پوری آیا ہوگا کبھی؟ تو سوچئے. تو یہ غربت بڑھائی بھی جا رہی ہے تاکہ سب محکوم رہیں، بندھے رہیں، انہی کے درمیان ناچتے رہیں، گھومتے رہیں. ایک دوست جو بہت اندر جن کے تعلقات ہیں اس کا حصہ ہیں بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے جو بھی مذاکرات کے لیے آیا تھا وہ بتا رہے تھے کہ اس ملک میں 200 گولف کلب ہیں جو سرکاری خرچے پہ چلتے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ 200 گولف کلب. امریکہ میں بھی بہت ہیں، جگہ جگہ ہیں، مگر بہت ہی پوش بستیوں میں ہوتے ہیں. عام آدمی بیچارے کا اس سے کوئی لینا دینا یہاں پر بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگوں نے تماشا ان کا لگایا ہوا ہے کہ جی پاکستان نے ٹرکی کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کر دیا، ریلیف پیکج کا، کہ اب ہم تم سے 2-3 سال تک کوئی قرض نہیں مانگیں گے، کوئی مدد نہیں مانگیں گے. اچھا، ٹرکی کا اپنا حال یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا کہ 6,000 بلڈنگز گری ہیں، اور اکثر بلڈنگیں جو گری ہیں وہ بلڈنگ کوڈ پر پوری نہیں اترتی تھیں، انسپیکشن نہیں تھا، میٹیریل صحیح یوز نہیں ہوا تھا. کرپشن تو ان کی بھی سب کو معلوم ہے. اور نواز شریف خاندان، یہ لوگ جس کے دوست ہوتے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ جیسے یہ خود ہیں، انسان اپنی صحبتوں سے پہچانا جاتا ہے نا. جو ان کی شوبازی آج بھی یہ حال ہو، خالی خزانے پہ قرق ہو چکے کہ فرنٹ پیج اخبارات پہ ہاف پیج چھپے ہوئے ان کی تصویروں کے ساتھ ٹرکی کے ہیلپ کے حوالے سے. مطلب کوئی موقع نہیں جانے دیتے یہ لوگ اپنی شہرت، نمائش، اور ان کی مقبولیت کا اب یہ عالم ہے کہ لوگ سب کچھ جان گئے خان کے بارے میں، مگر کہتے ہیں یہ منظور نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب یہ ریولٹ ہوا ہے ان کی خود نمائی سے،
ان کی آنیاں جانیوں سے، ان کی تھرڈ کلاس حرکتوں سے کون سپورٹ کر سکتا ہے انہیں؟ کوئی شریف آدمی تو نہیں کر سکتا. کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو کسی طور پر بھی بیل آؤٹ کر سکے، کوئی ان کے حق میں بول سکے. کہ جو مطلب خالی خزانے کے ساتھ یہ عیاشیت تو ایسا ہی ہے نا کہ بھوکوں غریبوں کا بدن نوچ کر، ان کی بوٹیاں نوچ کے کھا رہے ہیں یہ لوگ. اللہ مال حفیظ. پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اچھا، پھر وہ جماعت اسلامی مہنگائی مکاؤ، مہنگائی بھگاؤ اور مار گئی مہنگائی کے حوالے سے مارچ کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، پنجاب میں گھوم رہے ہیں، پیسے لٹرائے جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. بلاول کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ بلاول تم لوگوں نے 77 میں بھی ایسی بے ایمانی کی تھی، اس کا نتیجہ یاد کرو، تمہارے گریبان ہوں گے اور ہم نوچیں گے. وہ کراچی میں کیا سیٹیں مل گئی ان کو، ایک ادھم مچا کے رکھ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ سمجھدار بھی ہیں، آپ تو بڑے بن کر کوارڈینیشن کرتے، آپ اپنے اقتدار کے چکر میں گھوم رہے ہیں، کسی صورت سے ہمارے ہاتھ لگ جائے. نہیں، ایسے نہیں لگتا لالا. اور کراچی میں جب تک آپ خود سیٹلمنٹ نہیں کریں گے، سب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ کہیں آگے نہیں بڑھیں گے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا. وہ ایم کیو ایم پہ یاد آیا، دھرنا دے رہے تھے 12 کو فیبرری کو، تو اس پہ وہ ایک مشہور کسی فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ جب کھلا نہیں سکتے ہو تو پیدا کیوں کرتے ہو. تو جب دھرنا دے نہیں سکتے ہو تو اعلان کیوں کرتے ہو کہ جی گورنر صاحب آئے، ٹسوری صاحب، انہوں نے کہا کہ حضور رک جائیے، اوپر سے کہا گیا ہے کوئی دھرنا شرنا نہیں ہوگا موجود حالات میں. تو کہہ دیا گیا کہ جی پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا اور وہ ہمارے جو مطالبات ہیں انہیں پورے کرنے کو تیار ہیں. اور پھر وہ ایک فوجی دھرنا بھی تو ہوتا ہے نا کراچی میں، ہر سال میں 3-4 دفعہ بحریہ والے بھی کرتے ہیں، اور نمائش کے نام پہ اسلحہ بیچنے کی مختلف حالوں سے. تو آج کل بحریہ امن مشقیں ہو رہی ہیں، مطلب امن دھرنا ہو رہا ہے آج کل کہ جب یہ دھرنا ختم ہو جائے گا فوجیوں کا تو پھر ہم دھرنا دیں گے. بھائی آرام سے بیٹھو، یہ ملک فارغ ہو چکا ہے. یہ ملک پورا دھرنے پہ اس وقت دنیا کے اوپر دھرنے کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی اللہ کا نام لو، کچھ عقل سے کام لو. اب سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی غربت نہیں ہے، وہ تو عروج پہ پہنچ گئی، وہ تمہارے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اس بڑے بلڈ شیڈ کو روکو جو آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے، دور سے نظر آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں گے. یہ جو ٹم ہارٹن پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس کا ریئیکشن کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں غور کرو. اور کب تک آنیاں جانیاں دکھاؤ گے؟ ایسا نہ ہو کہ لوگ تم سب کے گریبان نوچ لیں اور تمہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ مل سکے.